अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो बीए जनरल उर्दू का जो सब्जेक्ट कोड है BUDC 13 उर्दू नज़्म का मुताला। तो आज हम सबसे पहले उसकी क्या क्या ब्लॉक है, वो कितना ब्लॉक है और ब्लॉक में क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है उनको सबसे पहले बताऊंगी। उसके बाद इकाई एक से शुरू करूंगी, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका सबसे पहले ब्लॉक में क्या है। सबसे पहला ब्लॉक में दिया उर्दू नज़्म का फ़न, अक़साम और खुसूसियात। ब्लॉक 2 में दिया हुआ है चंदा नज़्म गो शोरा की नज़्म गोही की खुसूसियात और मुंतखब नज़्मों की तशरीहात। उसके बाद दूसरा वही सेम है ना, मतलब ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 में आपको नज़्म पढ़ना है और उसकी तशरीह को पढ़ना है ना। और 1 में नज़्म की इर्तिका, आगाज़, नज़्म का फ़न, अक़साम, खुसूसियात, इनके बारे में पढ़ना है। तो ब्लॉक 1 में सबसे पहले इकाई एक से शुरू करते हैं ना। इकाई 1 में क्या है उसको शुरू करते हैं। तो इकाई 1 तो उर्दू का फ़न, अक़साम और खुसूसियात। तो इकाई 1 में उर्दू नज़्म की तारीफ़, अक़साम और खुसूसियात है ना। तो चलिए सबसे पहले उर्दू नज़्म की तारीफ़ हम लोग सबसे पहले रीड करते हैं। नज़्म की तारीफ़। नज़्म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। उसकी लग़वी माने लड़ी में मोती फिरोना के हैं और दूसरी माने इंतज़ाम, तरतीब के हैं। इससे उर्दू अदब 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। नज़्म जो है वो 2 हिस्सों में मुश्तमिल है ना उर्दू अदब में, नज़्म और नस्र। नज़्म कलाम मौज़ू को नज़्म कहते हैं और नस्र कलाम गैर मौज़ू को नस्र कहते हैं। नज़्म से मुराद हर किस्म की शायरी है और ये नस्र के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है। गज़ल को छोड़कर उर्दू के तमाम शेरी असनाफ मसलन हमद, नेमत, मनक़बत, मर्शिया, मशनवी, रुबाई, कशीदा वगैरह नज़्म के दायरे में आते हैं। उसके बाद आ जाएगा नज़्म के अक़साम के बारे में। तारीफ़ के बाद आ जाएगा उर्दू नज़्म का अक़साम। तो उर्दू नज़्म का अक़साम के बारे में उसके बाद पढ़ेंगे तारीफ़ के बाद। तो ये अक़साम है। अदब समाज का आईना होता है जिसमें बदलते हुए हालात के तहत नए रुझानात, ख़यालात व तौर तरीक़े का अक्स आया होता है। सनअती इनकलाब के तहत जब सियासी, समाजी और इक़्तिसादी हालात और फ़िक्र व ख़याल में तब्दीली पैदा हुई, सोचने समझने का ढंग बदलने लग गए और शायरी को नए नए मसाइल व दरपेश आए तो उसका असर शेरी असनाफ पर भी पड़ा। शोरा ने इज़हार ख़याल के लिए नए सांचे मग़रिब से मस्तार भी लिए और मरोवज़ा सांचों में नई नई सूरतें भी पैदा की। नज़्म भी उससे मस्तशा नहीं रही। पहले भी नज़्म के लिए कोई हियत मखसूस नहीं थी, चुनांचे उसे जिन असलेब और हियतों में पेश किया गया उससे उसके अक़साम का तयन मुमकिन है। सबसे पहले आ जाएगा तरकीब बंद। तरकीब बंद एक हियत है। गज़ल की तरह इसमें काफ़िये की इस्तेमाल होता है और मशे भी गज़ल की तरह होते हैं। तरकीब बंद के एक बंद में कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 11 अशार हो सकते हैं। तरकीब बंद के लिए बंद की तादाद मतीन नहीं है, लेकिन एक बंद में जितने अशार होंगे तमाम बंद में अशार की तादाद उतनी ही होगी, यानी तमाम बंद अशार की तादाद के लिहाज से बराबर होंगे। अब मान लीजिए एक 4 शेरों का बंद है तो 3 शेर में कायफ़ा होंगे, 14 शेर उसी बहर में होगा मगर उसका कायफ़ा बदल जाएगा। उस चौथे शेर को टैप का शेर कहते हैं। इस तरह उस हियत का एक बंद मुकम्मल हुआ। उसी तौर पर तमाम बंद तश्कील पाएगी, लेकिन हमेशा उन वसूलों की पाबंदी नहीं की गई। कहीं कहीं उससे अनहराफ भी मिलता है, उसमें मौजू की कोई पाबंदी नहीं होती। बंद की मिसाल के लिए अल्लामा इकबाल की नज़्म हुजूर रसालत माँ अब का ये बंद देखिए। इकबाल ने अपनी नज़्म में हियत के काफ़ी तजुर्बे किए हैं। उनकी ये नज़्म है तो तरकीब बंद की ही हियत में, मगर उस बंद में 4 ही अशार है।
حضور دہر میں آشودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی۔ ہزاروں لال و گل ہے ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی۔ مگر میں نظر کو ایک باغیانہ لایا ہوں، جو کچھ اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی۔ جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، تر ابلیس کی شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ یہ ہو گیا ترکیب۔ اس کے بعد آ جائے گا ترضی بند، ہے نا۔ ترضی بند کا مطلب لوٹانا ہوتا ہے۔ ترضی بند اور ترکیب بند میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ فرق ہے تو صرف اتنا کہ ترکیب بند کے ہر بند میں ٹیپ کا شعر مختلف ہوتا ہے، ترضی بند میں مختلف بند کا ٹیپ کا شعر سارے بندوں میں دہرایا جاتا ہے، لیکن اس طرح کے معنی کے اعتبار سے وہ ہر بند کا فطری زج معلوم ہو۔ ٹیپ کے شعر کے علاوہ ترکیب بند کی طرح اس میں بھی اشعار کی ہیئت غزل کی طرح ہوتی ہے۔ مثلاً دیا جی جو تجھ فتنہ ناز کو، ہوا شب محشر سو اس کا کفن، سراپا بند بدن گل کے پانی ہوا تیرے غم سو زیوں شبنم گل بدن، ستابی خبر لے کے بے تاب ہوں تیرے عشق میں بے خور و خوب ہوں۔ جو کچھ اس صبح ظاہر ہوا تھا مجھے، ہوا ہے وہی حال اے نوح نہار، تمنا نہیں اور کچھ دل منے سدا تجھ سو میرا یہی ہے سوال، ستابی خبر لے کے بے تاب ہوں تیرے عشق میں بے خور و خواب ہوں۔ ترکیب بند کی طرح ترضی بند میں بھی ہر بند کے اشعار کی تعداد یکساں ہوتی ہے۔ ترضی بند اور ترکیب بند میں ٹیپ کے شعراء کی جگہ ایک مشرع ہی باندھا جائے تو بھی یہ ترکیب بند یا ترضی بند ہی رہے گی۔ اس کے بعد آ جائے گا مستزاد، ہے نا، مستزاد۔ اس کے بعد مستزاد آ جائیں گے۔ دیکھیے یہ جو اگزامپل مثال دی ہوئی ہے، اگر سوال میں پوچھی جائے کہ ترضی بند کو بیان کرے مثال کے ساتھ تو ہی مثال دیجیے، نہیں تو مثال لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے نوٹس لکھنے کے لیے کہہ دیا جائے، جیسے کہ اگلے سال کے سوالوں میں آ چکا ہے، آپ دیکھ چکے ہیں اور میری اسکرین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کا نوٹس آ سکتا ہے کہ ترکیب بند، ترضیب بند، ہے نا، اس کے اقسام کے بارے میں، آزاد نظم، تو اس کو مثال اگر بولا جائے تو ہی مثال پیش کیجیے۔ اگر سوال میں بولا نہیں کیا مثال کے ساتھ پیش کیجیے تو پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا۔ اگر آپ کو یاد ہے تو آپ پیش کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آ جائے گا مستزاد، ہے نا۔ مستزاد ایک شعری ہیئت ہے، لغات کشوری میں اس کے معنی زیادہ کیا گیا، ایک قسم شعر کی جس کے ہر مشرے کے آخر میں ایک کلمہ وزن میں زیادہ لاتے ہیں۔ یہ اضافہ اس طرح ہوتا ہے کہ کسی مشرے یا شعر کے آخر میں کچھ موضوع فقرے جوڑ دیے جاتے ہیں۔ مستاز کے لیے کوئی بحر مخصوص نہیں، یہ کسی بحر میں ہو سکتا ہے۔ اضافہ کیے گئے جملے غزل یا نظم کے قافیوں کے ہم قافیے بھی ہو سکتے ہیں، اور مختلف قافیے میں بھی عام طور سے کسی مشرے یا شعر پر ایک یا دو مصرعوں کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس کی بھی مثال ہے کہ شعراء نے 5 مصرعوں کا اضافہ کیا۔ مختلف قافیہ والے مستزاد کی مثال، ہے نا۔ تو میں ہوں عاشق مجھے غم کھانے سے انکار نہیں، کہ غم میرے غذا، تو ہے معشوق تجھے غم سے شاہکار نہیں، کھائے غم تیری بلا، ہے نا۔ ہم قافیہ مستزاد کی مثال، ہے نا۔ تاریک افق کے ماتھے سے صدیوں کی سیاسی جھوٹ گئی، ظلمات کا سینہ چاک ہوا، لو سانس بھی سب کی ٹوٹ گئی۔
مستزاد اپنے آپ میں نہ صنف ہے نہ ہیت، پہلے سے موجود ہیتوں پر مخصوص چند جملوں کا اضافہ ہے۔ تخلیق کار کو نئے نئے تجربوں کا شوق ہوتا ہے، مستزاد بھی اسی شوق کا نتیجہ ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ قطیہ عربی شاعری میں قطیہ ایک صنف کی حیثیت رکھتا ہے، اردو میں اسے بامشکل ہیت مانتے ہیں، کیوں نہ کہ اس میں اور غزل میں بہت کم فرق ہے۔ قافیے کا نظام بھی غزل کی طرح ہی ہوتا ہے۔ قطیہ اور غزل میں فرق یہ ہے کہ قطیہ میں مطلع نہیں ہوتا اور غزل کے برخلاف اس کے سارے اشعار معنوی اعتبار سے مسلسل اور ایک دوسرے سے پیوست ہوتے ہیں اور اس میں اشعار کی تعداد معین نہیں، یہی چیز اسے نظم بناتی ہے۔ بعض شعراء نے قطیہ میں بھی مطلع کہا ہے، انہیں غزل کی حیت میں کہی گئی نظم کہا جائے گا۔ مقطع میں اگر 2 سے زائد اشعار ہے اور تمام شعر آپس میں مربوط ہے تو یہ نظم ہے، ایسا قطیہ الگ سے لکھا جاتا ہے۔ قطیہ میں کم سے کم 2 شعر ضروری ہے، چنانچہ اگر دو ہے اور دونوں مل کر کسی خیال کی تکمیل کرتے ہیں اور رباعی کے کسی وزن میں نہیں ہے تو وہ مقطع کہلائے گا، رباعی نہیں۔ یہ بھی الگ سے لکھے جاتے ہیں۔ ایک قطیہ غزل کے اندر پایا جاتا ہے، اسے الگ سے نہیں لکھتے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی شاعر کسی خیال کو غزل کے ایک شعر میں مکمل نہیں کر پاتا اور 1 سے زائد اشعار میں مکمل کرتا ہے تو اسے قطیہ بند اشعار کہتے ہیں۔ ان کی مثال میر کی غزل کے ان 2 اشعار میں مل جائیں گے۔ کل پاؤ ایک کاشائے سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستہ سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کل چل راہ بے خبر، میں بھی کشوں کے سر پر غرور تھا۔ قطیہ کی حیت میں نظم کہنے کا ایک نادر اور کامیاب طرح یہ ہے کہ شعر کے پہلے مرثیے کا دوسرا مرثیہ آدھا ہوتا ہے، اس میں مستزاد کی جھلک نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر میرا آقا کو گلہ ہے کہ میری حق گوئی راز کیوں کھو لیتی ہے، اور میں پوچھتا ہوں تیری سیاست فن میں زہر کیوں گھولتی ہے۔ اس کے بعد آ جائے گا مصمت، ایک مخصوص حیاتی نظام کا نام ہے جس کے تحت مرثیوں کی تعداد کے لحاظ سے 8 حیتیں آتی ہیں، ان سب کو ملا کر مصمت کہتے ہیں۔ ان 8 حیتوں کے الگ الگ نام ہیں۔ اگر کسی نظم کے ہر بند 5 مرثیوں کی ہے تو اسے مخمش کہیں گے۔ مصمت کی کئی حیت میں کہی گئی نظم کے پہلے بند کے تمام مرثیے ہم قافیہ ہوتے ہیں، بعد کے تمام بندوں کے مرثیے آخری مرثیے کو چھوڑ کر الگ الگ قافیوں میں باندھے جاتے ہیں۔ ہر بند کا آخری مرثیہ پہلے بند کا قافیہ ہوتا ہے۔ پوری نظم میں یہی اصول برتا جاتا ہے۔ مصمت کی 8 شکلیں اس طرح ہیں۔ مثلث، اس میں ہر بند 3 مرثیوں کا ہوتا ہے، اس کے لیے پہلے بند کے 3 مرثیے ہم قافیہ ہوتے ہیں، بعد کے ہر بند کے 2 مرثیے کسی اور قافیے میں ہوتے ہیں لیکن تیسرا مرثیہ پہلے بند کا ہم قافیہ ہوتا ہے۔ مثال، شفق کی چھاؤں میں چھراؤ جب بنسی بجتا ہے، تصویر میں میرے ماضی کے نقش کھینچ لاتا ہے، نظر میں ایک بھولا بچھڑا عالم لہلہاتا ہے، میرے افکار طفلی کو ہے نسبت اس کے نغموں سے، میں بچپن میں کیا کرتا تھا الفت اس کے نجموں سے، زبیں بنسی کے لیے میں عہد زلفیں جھلملاتا ہے۔ مربع، اس میں 4 مرثیوں کا ایک بند ہوتا ہے اس لیے اسے مربع کہتے ہیں۔ ان کی بنیادی شکل تو وہی ہوتی ہے جو دیگر مصمتی حیت کی ہوتی ہے، یعنی پہلے بند کے 4 مرثیے ہم قافیہ ہوں گے، آگے کے بندوں کا چوتھا مرثیہ پہلے بند کا ہم قافیہ ہوگا۔ مثال،
تنے گا مشرت کا اب شامیانہ، بجے گا محبت کا نکار کھانا، حمایت کا گائے گا مل کر ترانہ، کرو صبر آتا ہے اچھا زمانہ، نہ ہم روشنی دن کے دیکھیں گے لیکن چمک اپنی دکھلائیں گے اب بھلے دن، رکے گا نہ عالم ترقی کیے بن، کرو صبر آتا ہے اچھا زمانہ۔ مربع میں بہت تجربات کیے گئے جن پر گفتگو یہاں بیضا طوالت کے باعث ہوگی۔ مخمش میں 5 مرثیے کا ایک بند ہوتا ہے، اس کی بھی بنیادی مشمتی شکل تو وہی ہے جو دوسرے اقسام مشمت کی ہے، مگر اس میں قافیوں کی ترکیبت کی کہیں زیادہ نوع بہ نوع اور متحیر کر دینے والی مثال ملتی ہے۔ مشمت کی اس حیت میں 6 مرثیے ہوتے ہیں، اسی لیے اسے مسدس کہتے ہیں۔ اس کے ہر بند پہلے 4 مرثیے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور آخری 2 مرثیے الگ قافیہ رکھتے ہیں۔ دراصل یہ حیت مشمت کے اصل حیت کے نظام قافیہ کے خلاف ورزی کرتی ہے، یعنی اس میں ہر بند کا چھٹا مرثیہ پہلے بند کے قافیے کا ہم قافیہ نہیں ہوتا۔ اس لیے بعض علماء نے اس مشمت کی حیت نظام سے خارج کر دیا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مسدس کی یہ حیاتی وجہ خاص اردو کی چیز ہے۔ عربی اور فارسی میں مسدس کی یہ شکلیں موجود نہیں ہیں۔ اردو میں مسدس کی حیت بہت زیادہ مشتمل و مقبول رہی، اس کو شعراء نے بہت کثرت سے برتا ہے اور متنوع تجربے کی مسدس کی ایک مثال ہے۔ نہ رستہ ترقی کا کوئی کھلا تھا، نہ زین بلند پا کوئی لگا تھا، وہ شہرہ انہیں قطع کرنا پڑا تھا جہاں نقص پا تھا نہ شور دارا تھا، یوں ہی کان میں حق کی آواز آئی لگا کرنے خود ان کا دل رہنما۔ کربلائی اور شخصی مرثیے بیشتر اسی حیت میں لکھے گئے ہیں اور دیگر چھوٹی بڑی نظموں کے لیے بھی کثرت سے اس کا استعمال ہوا ہے۔ مشمت کی اس حیت میں 7 مرثیے ہوتے ہیں۔ قافیوں کی ترتیب اس میں بھی وہی ہوتی ہے جو دوسرے مشمتی حیتوں کی ہوتی ہے، یعنی پہلے بند کے 7 مرثیے ایک قافیے میں ہوتے ہیں اور آگے آنے والے تمام بندوں کے 6 مرثیے کسی اور قافیے میں ہوتے ہیں، لیکن 7 مرثیے پہلے بند کا ہم قافیہ ہوتا ہے۔ اردو میں اس حیت کو ساز و نادار ہی برتا گیا، یہاں تک کہ اس کی مثالیں بھی نہیں ملتی۔ مثلاً اس حیت میں 8 مرثیے ہوتے ہیں، اس میں بھی قافیوں کا وہی اصول برتا جاتا ہے جو دیگر مشمتی حیتوں کے لیے اوپر بیان ہوا ہے۔ دیگر حیتوں کی طرح اس میں بھی تجربے ہوتے ہیں اور قافیوں کے مذکورہ اصول میں کچھ تبدیلی کی گئی ہے۔ مجزع اس حیت میں 9 مرثیے ہوتے ہیں اور اس میں بھی قافیوں کا اسی طرح استعمال ہوتا ہے جیسا کہ دوسری مشمتی حیتوں میں ہوتی ہے۔ اس حیت کا بھی اردو میں بہت کم استعمال ہوا ہے۔ معشر عربی میں عشرہ کے معنی 10 ہے، چنانچہ اس حیت کے ہر بند میں 10 مشرے ہوتے ہیں اور اس میں قافیوں کا استعمال ماقابل کی طرح ہوتا ہے۔ یہ حیت بھی اردو میں برائے نام ہی برتی گئی ہے۔ انگریزی اثرات سے قبل بھی ہمارے شعراء نے مشمتی 8 حیتوں میں قافیوں کی ترتیب میں نئی صورتیں پیدا کی تھیں۔ پھر مغربی شاعری کی حیتوں سے ہمارے شعراء واقف ہوئے اور انہیں استعمال کرنا شروع کیا تو نظم نگاری کی دنیا کافی وسیع ہو گئی اور نظم ایک نئے آب و تاب کے ساتھ ابھری۔ یہی ان چند مغربی حیتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو زیادہ مقبول ہوئیں۔ اس کے بعد ہے اسٹینجا مغربی شاعری کی ایک حیت ہے۔ ہمارے یہاں مشمت کے 8ویں شکل اس سے ملتی جلتی پہلے سے موجود تھی، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ہم اسٹینجا کو اپنا لیا۔ ہاں، یہ ضرور ہوا کہ اس کے اثر سے
काफियाई तरतीब के बहुत से काबिल कदर तजुर्बे हुए, जिससे नज़्म की हियतों में वसीयत आई। मगरिब से आई हुई कुछ हियतों को उसकी ज़ाहिरी हियत के साथ किसी हद तक पूरी तरह अपना लिया गया, लेकिन उनकी वरूज़ी निज़ाम को पूरी तरह नहीं अपनाया जा सका। फिर भी वो उर्दू में काफ़ी मकबूल हुए, जिससे नज़्म मायरा और आज़ाद नज़्म है ना। उसके बाद आ जाएगा नज़्म मायरा, है ना, मारा। उसका नज़्म मारा अंग्रेज़ी से उर्दू में आई। अंग्रेज़ी में उसे ब्लैंक वर्स कहते हैं। ये भी एक हियत है, इसमें कायफा नहीं होता। उर्दू में इसके लिए बह भी मखसूस नहीं है। इसके दो मर्शियों का अरकान की तादाद हमारे अपने वरूज़ी निज़ाम के मुताबिक बराबर होती है, बस कायफा नहीं होता। ये तेरे प्यार की खुशबू से महकती हुई रात, अपने सीने में छुपाए तेरे दिल की धड़कन, आज फिर तेरी अदा से मेरे पास आई है। मगरिबी असरात के इब्तदाई दौर में हमारे शौरा ने उसे बड़े सद व मद से अपनाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जगह आज़ाद नज़्म ने ले ली। तो उसके बाद आ जाएगा आज़ाद नज़्म। आज़ाद नज़्म एक शेरी हियत है जो नज़्म के लिए इस्तेमाल होती है। अज़ख़ात ये नज़्म नहीं है। मगरिब से आई हुई हियत उर्दू में इस कदर मकबूल हुई कि दूसरी हियत मांद पड़ गए। फ़रांसी शायरी की ये हियत अंग्रेज़ी की तोशत से हम तक पहुँची। अंग्रेज़ी में इसे फ्री वर्स कहते हैं, उर्दू में उसका लफ्ज़ी तर्जुमा आज़ाद नज़्म कर लिया गया। अंग्रेज़ी में ये हियत वरूज़ और कायफ़े की पाबंदी से आज़ाद है। उर्दू में भी नज़्म मारा की तरह कायफ़े से आज़ाद हासिल कर ली गई है, लेकिन बहर से आज़ादी नहीं हासिल की गई। उर्दू में लिखी गई आज़ाद नज़्म किसी न किसी बहर और उसके मखसूस वज़न में होती है, अलबत्ता उसमें अंग्रेज़ी की तरह मशरा छोटे बड़े होते हैं। इख्तियार किए गए वज़न के अरकान को किसी मशरे में कम और किसी में ज़्यादा कर दिया जाता है। इस तरह मशरे छोटे बड़े हो जाते हैं, लेकिन उसमें वज़न बरकरार रहता है। ये हो गया, ये नज़्म का अक़साम हो गए। उसके बाद आ जाएगा नज़्म की खुसूसियात, है ना। नज़्म की खुसूसियात आएगा। नज़्म की खुसूसियात हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, या फिर नज़्म का आगाज़ व इर्तिका के बारे में पढ़ेंगे। नज़्म का आगाज़ व इर्तिका, नज़्म की जो खुसूसियात है वो बहुत ही छोटा डिटेल्स में दिया, वो आप खुद भी रीड कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी नज़्म का आगाज़ व इर्तिका के बारे में।